अस्सलामुअलैकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, अहद हाजिर में मुसलमानों के लिए एक अलमिया ये है कि माजी में जो उन्हें इज़्ज़त और अज़मत हासिल थी, आज मुसलमान उस अज़मत से महरूम होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि कोई भी शय जब तक अपने मरकज़ से मिली हुई होती है उस वक्त तक वो सलामत रहती है, और जब वो अपने मरकज़ से हट जाती है तो सलामती ख़तरे में पड़ जाती है। मछली अगर पानी से अलग कर दी जाए तो ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकती। हमारी भी अज़मत, इज़्ज़त, सरबलंदी वग़ैरह इसी बात में मुनहसर है कि हम तालीमात पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तालीमात इस्लाम, तालीमात दीन, तालीमात कुरान को नज़र में रखें और अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं इस्लाम और दीन की तालीमात को। आदाब इस्लामी, अखलाक़ इस्लामी क्या हैं, उनसे वाक़फ़ियत हासिल करें। इस्लाम ने उठने बैठने, खाने पीने वगैरह के तरीक़े क्या बताए हैं, क्या आदाब बताए हैं, इन चीज़ों का इल्म हमें होना चाहिए। आज आपके सामने हम खाना खाने और दस्तरखान के आदाब क्या हैं ये बयान कर रहे हैं। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त दस्तरखान लाकर रखते हैं तो 4000 फरिश्ते उस दस्तरखान को अपने हल्के में ले लेते हैं, और अगर खाना खाने वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह लेते हैं तो फरिश्ते कहते हैं खुदा तुम पर रहमत नाजिल करे। खाना खाने वाले अफराद जैसे ही खाना शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तुम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और तुम्हारे खाने में खुदा बरकत अता फरमाए। फरिश्ते दुआ करते हैं। और अगर खाने के साथ बिस्मिल्लाह न कहें तो फरिश्ते शैतान से कहते हैं कि ऐ फासिक आ, तू भी इनके साथ खाने में शरीक हो जा। और अगर दस्तरखान उठाया गया और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो फरिश्ते कहते हैं कि ये लोग कुफराने नेमत करने वाले हैं, कुफराने नेमत करने वाले हैं, यानी शुक्रिया, नेमत का शुक्रिया नहीं अदा करने वाले बल्कि कुफराने नेमत करने वाले हैं। खुदा ने इनको नेमत दी और ये अपनी उस अजीम नेमत को भूल गए, फरामोश कर गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब दस्तरखान आता है फरिश्ते अपने हल्के में ले लेते हैं। इसका मतलब ये कि जब खाना आता है और खाने की तैयारी हम करते हैं तो फरिश्ते और शैतान दोनों खड़े रहते हैं कि देखें मौका किसे मिलता है। अब अगर खाना खाने वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं तो फरिश्ते गोया दुआ के लिए हाथ बुलंद करते हैं, दुआ करते हैं और वो कहते हैं कि परवरदिगार आलम इन पे अपनी रहमतें नाजिल फरमा और बरकत अता फरमा। और अब अगर इंसान नहीं कहता है बिस्मिल्लाह तो शैतान की तरफ मुतवज्जे होते हैं और कहते हैं कि आकर के इनके खाने में तू भी शरीक हो जा। और अगर हम खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह न कहें, खुदा का शुक्र न अदा करें, तो ये गोया अल्लाह की नेमतों को फरामोश कर देना है, अपने मुनीम नेमत देने वाले को भूल जाना है, फरामोश कर देना है, नज़रअंदाज कर देना, कुफरान नेमत है। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ने इनको नेमत अता की मगर इन्होंने नेमत को फरामोश कर दिया। लिहाजा ज़रूरी ये है कि हम खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें। बल्कि बाज़ रवायतों में ये मिलता है कि कभी कभी तो ये भी देखा गया कि हर नई चीज़ जिसकी इब्तिदा करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें, और जब खाना खा चुके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें ताकि उस नेमत अता करने वाले का शुक्रिया अदा हो जाए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा को खाना खाने में याद करो, यानी जब खाना खाओ तो अपने परवरदिगार आलम का तज़किरा करो, अपने खुदा को याद करो और ज़्यादा बातें मत करो। खाना खाते वक्त इधर उधर की दुनिया की ज़्यादा बातें न करो, क्योंकि ये नेमत खुदा की अता है, ये नेमत खुदा की अता है। पता नहीं कितने लोग बेचारे हैं जिन्हें खाना नसीब नहीं होता, जो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं या जिनके यहाँ दस्तरखान
बेहतरीन बिछता है, दूसरे मेहमान आके खाते हैं मगर उनकी सेहत इस लायक नहीं है कि वो उस खाने को खा सकें। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अभी आप में अच्छा खाना खाने की सलाहियत मौजूद है, तवानाई मौजूद है और दस्तरखान पे बैठे हैं और ये नेमत हमको मिली हुई है। तो ये वक्त, कीमती वक्त, इधर उधर की बातों में गुजारने के बजाय हम ज़िक्र खुदा में ये वक्त सर्फ करें और उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें और परवरदिगार आलम की हम्द करें। ये मौलाए कायनात फरमाते हैं। इसी तरीके से मौला ने फरमाया कि दस्तरखान में से जो कुछ ज़मीन पर गिरे, देखिए हमारे दस्तरखान से जो चीज़ गिर जाती है तो उसे उठाकर हटा दिया जाता है, लेकिन मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं कि दस्तरखान से जो ज़र्रे गिरे या जो ज़मीन पे खाने की चीज़ें गिरे, उनका खाना उन्हें समेट करके इज़्ज़त और एहतराम के साथ और उसे खाना, ये शफा का ज़रिया है, बीमारी में शफा हासिल होती है। ख़ास तौर पर उस शख्स को जो इसे अपनी शफा का ज़रिया समझ ले कि इस तरीके से अगर हम दस्तरखान पे गिरा हुआ खाना खाएंगे, ये रेज़े और ज़र्रे चुन करके अगर खाने का हम खा लेंगे तो इससे हमें शफा हासिल होगी। तो परवरदिगार आलम बीमारी में शफा अता फरमाता है। इसी तरीके से हमारे 7वें इमाम हज़रत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर लोग खाना खाने के तरीके में मियाना रवि इख्तियार करें, एतदाल इख्तियार करें तो हमेशा तंदुरुस्त रहें। यानी बहुत से लोग खाते हैं तो भूल जाते हैं कि पेट किसी मंजिल पे जा कर के जवाब भी दे सकता है, वो खाते चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा खाना खाने की इस्लाम में मजम्मत हुई है, बल्कि थोड़ी भूख बाकी रहे उस वक्त खाना छोड़ देना चाहिए। खाने में वो जो हज़म होता है खाना, तो उसके लिए भी कुछ हिस्सा छोड़ देना चाहिए। तो बहरहाल अगर मियाना रवि इख्तियार करें, इस्लाम दीन एतदाल है। इस्लाम न ज़्यादती का कायल है, न कमी का कायल है, एतदाल वाला दीन है हमारा इस्लाम। तो अगर खाना खाने में हम मियाना रवि इख्तियार करें तो हमेशा हम तंदुरुस्त रहें। ये हमारे 7वें इमाम ने फरमाया। ज़ाहिर है कि मासूम जो फरमाते हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छा सालन सिरका है। सिरके की बड़ी फजीलत बयान हुई है, दीगर और रवायतों में सिरके की बड़ी फजीलत, मासूमीन से भी फजीलत बयान हुई है। लिहाजा हमें अपने खाने में सिरका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से एक हदीस में मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अंबिया रात का खाना इशा की नमाज के बाद खाया करते थे, लिहाजा इसे मत छोड़ो। इसलिए कि रात में खाना खाने को तर्क करने से जिस्मानी खराबियां पैदा होती हैं, जिस्मानी बीमारियां पैदा होती हैं अगर रात का खाना न खाया जाए। बल्कि रवायतों में ये भी है कि एक रग ऐसी है कि अगर रात में खाना न खाया जाए तो वो रग जो है वो गोया मलामत करती है और बद्दुआ करती है। लिहाजा रात का खाना हमें ज़रूर खाना चाहिए। रवायतों में बड़ी सख्ती से ताकीद की गई है। ये हो सकता है कि सुबह का नाश्ता करने के बाद दोपहर में खाना न खाएं, लेकिन रात का खाना खाना बहुत ज़रूरी है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रात को खाना खाना तर्क न करो, यानी रात में खाना खाना छोड़ो नहीं, ज़रूर खाना खाओ। अगरचे वो रूखी रोटी का एक टुकड़ा ही क्यों न हो, एक लुक़मा रोटी खाली रोटी लेकर के खाया और पानी पी लिया, अगर इतना भी कर लिया तो रात का खाना खाने में वो शुमार हो गया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन के लिए मुनासिब नहीं है कि सुबह के वक्त बगैर कुछ खाए घर से बाहर जाए, क्योंकि सुबह को खाना खा के जाना इज्जत में ज़्यादती और इजाफे का सबब है। हमारे यहाँ मसल मशहूर है कि कहीं जाओ तो घर से खा के जाओ ताकि दूसरी जगहों पर भी मिले। अगर घर ही से नहीं खा के जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा, तो खाना भी नहीं मिलेगा और वो इज्जत भी नहीं मिलेगी। इमाम फरमाते हैं कि बगैर कुछ खाए पिए घर से बाहर न जाओ, इसलिए कि ये खा के बाहर निकलना सुबह को ये इज्जत में इजाफे का सबब है। दूसरी हदीस में फरमाया कि जिस वक्त तुम किसी हाजत के लिए जाना चाहो, ये बड़ी अहम हदीस है, गौर फरमाएं कि जिस वक्त बाहर तुम किसी ज़रूरत के तहत, किसी हाजत के तहत जाओ, कोई बहुत ज़रूरी काम हो या कोई आप दरख्वास्त देना चाहते हो, चाहते हैं कि वो दरख्वास्त कबूल हो जाए, या किसी से कोई सिफारिश चाहते हैं, तो अब क्या फरमा रहे हैं कि जब तुम किसी हाजत के लिए जाना चाहो तो रोटी का एक टुकड़ा, एक लुक़मा, एक टुकड़ा रोटी का नमक के साथ खा करके जाओ। इससे एक तो इज्जत में इजाफा होगा, दूसरे वो हाजत जल्द पूरी होगी। एक लुक़मा रोटी नमक के साथ मिला करके आप खा करके जाएं तो इज्जत भी मिलेगी और इंशाअल्लाह हाजत भी बक़द्र इम्कान पूरी होगी।
امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔ ہم لوگ گرم کھانا کھانے کو اچھا سمجھتے ہیں، گرم گرم توے سے روٹی اترے، سالن گرم ہو، چیزیں گرم ہو، گرم کھانا کھائیں، مگر ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ گرم کھانا کھانے میں برکت نہیں ہوتی، اس میں شیطان بھی اپنا حصہ شامل کر لیتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہ مارو۔ بہت سے لوگ مثلا گرم چائے ہے اس میں پھونک مارتے ہیں، پانی گرم ہے، دودھ گرم ہے تو پھونک مارتے ہیں، مگر فرماتے کیا ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہ مارو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے اور اپنی انگلیاں چاٹ لے تو خدا اس کے رزق میں برکت دے گا۔ یہ انگلی کا چاٹنا عیب نہیں ہے بلکہ رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ دیکھیے رزق کا احترام، جتنا بھی احترام آپ کریں، تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے رزق میں بے احترامی کی ہے انہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا ہے، انہیں دنیا میں ہی اس بے حرمتی کی سزا ملی ہے، لہذا رزق کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا کائنات سے، یا علی کھانے سے پہلے نمک کھایا کرو، نمک چکھ لیا کرو، پہلے نمک سے شروع کرو کھانے سے پہلے نمک کھا لیا کرو، کہ جو شخص کھانے کے اول و آخر میں نمک کھائے گا، یعنی کھانا کھانے شروع کرنے سے پہلے اور کھانے کے بعد، شروع کرنے سے پہلے نمک کھائے اور کھانا ختم ہونے کے بعد، گویا کھانا نمک سے شروع کرے اور نمک پہ کھانا ختم کرے، تو فرماتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خدا اس سے 70 قسم کی بلائیں دور کرے گا۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ اسلام میں 70 حج کا ثواب، 70 زیارت کا ثواب، 70 یہ 69 اور 1 ملا کر کے 70 نہیں ہے، یعنی 70 عدد نہیں ہے، بے شمار کے معنوں میں 70 ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانا شروع کرنے سے پہلے نمک استعمال کرے، کھانا کھانے کے بعد نمک استعمال کھائے تو پروردگار عالم 70 قسم کی بلائیں دور کرے گا، جس میں معمولی ترین جو ہے وہ سفید داغ ہے، سفید داغ سے پروردگار عالم محفوظ رکھے گا۔ ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نمک میں 70 امراض کے لیے شفا ہے، نمک میں 70 بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اگر لوگوں کو نمک کے فوائد معلوم ہو جائیں تو وہ سوائے نمک کے اور چیزوں سے علاج ہی نہ کریں۔ آخر نمک میں اللہ نے اتنی تاثیر کیوں رکھ دی ہے؟ آخر نمک میں اتنا اثر کیوں ہے؟ نمک روٹی کے ساتھ ملا کر کے باہر جاؤ کھاؤ تو حاجتیں پوری ہوں گی، عزت میں اضافہ ہوگا، نمک سے کھانا شروع کرو، نمک پہ کھانا تمام کرو، نمک کے سلسلے میں تمام بیماریوں کی شفا کی روایت ملتی ہے۔ آخر یہ نمک کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ تو اب دیکھیے ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے اور اس نے اس کا حل پیش کیا، وہ بھی روایت کے آئینے میں یہ شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بنتے نبی کا مہر ہے آب و نمک تمام، یہ نمک اور پانی جو کچھ ہے پوری دنیا میں تو یہ رسول کی بیٹی کا مہر ہے، بنتے نبی کا مہر ہے آب و نمک تمام، پھر ان سے جو عناد رکھے وہ نمک حرام۔ یعنی نمک اور پانی یہ جو کچھ ہے یہ رسول کی بیٹی کا مہر ہے، اور جو ان سے عداوت رکھے، بغض رکھے، کینہ رکھے، دشمنی رکھے، عداوت رکھے، وہ نمک حرام ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب جناب حضرت رسول خدا کھانا کھاتے وقت جب ہاتھ دھوتے تھے تو کلیاں بھی کر لیتے تھے، ہاتھ دھوتے تھے تو کلیاں بھی کر لیتے تھے۔ ایسے ہی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب تم کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو چکو تو رومال سے پوچھنے سے پہلے منہ اور آنکھوں پر پھیر لیا کرو۔ یعنی جب ہاتھ گیلا ہو، ہاتھ دھونے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو تو گیلا ہاتھ یہ چہرے پر مل لیا کرو، منہ پر اور آنکھوں پر مل لیا کرو، اس سے آنکھوں میں روشنی آتی ہے اور چہرے پر نور آتا ہے، چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور دیگر ائمہ کرام سے منقول ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے گھر میں برکت زیادہ ہو تو کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھلے۔ یہ نہیں کہ بس آئے اور دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور کھانا کھانا شروع کر دیا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد
ہاتھ دھونا غربت مفلسی کو دور کرتا ہے اور بدن کے بہت سے درد اور بہت سی بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ یعنی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا۔ ہاتھ دھونے کی اہمیت کیا ہے اب تک لوگ واقف نہیں تھے، لیکن جب کرونا وائرس آیا تب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاتھ دھونے کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے مختلف مقامات پہ ہاتھ دھونے کے لیے کہا، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہمیں وضو کرنا ہے، عام وقت پہ گویا ہاتھ دھونے کا حکم مختلف مواقع پر ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید پڑھنا ہو تو وضو کر لینا چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ مختلف مستحبی امور کے موقع پر وضو کا حکم ہے، ہاتھ دھونے کا حکم ہے، کلی کرنے کا حکم ہے۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں۔ تو آج سے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ آج کرونا وائرس سے جب لوگ سامنا کر رہے ہیں تب لوگ ہاتھ دھونے کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں۔ اور دیکھیے ہم لوگ جلدی ہوتی ہے کھانا کھانے پر، یعنی کھانا ایک زندگی کا خاص اہم حصہ ہے، ضرورت ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہے کہ بنیادی ضرورت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، جلدی جلدی جانوروں کی طرح سے کھا کر کے اور بھاگتے ہیں۔ فرماتے کیا ہیں، امام کا فرمان کیا ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دسترخوان پر زیادہ بیٹھو، دسترخوان پر زیادہ دیر تک بیٹھو، کیونکہ جتنا وقت دسترخوان پہ بیٹھنے میں صرف ہوگا اس کا حساب تمہاری عمر میں نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات، یعنی رزق کو اللہ نے کتنی اہمیت دی ہے۔ جو رزق ہم کھاتے ہیں، جو کھانا ہم کھاتے ہیں، پروردگار عالم نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے کہ یہ وقت جو کھانا کھانے میں تم صرف کر رہے ہو یہ تمہاری عمر میں اس کا حساب نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ کھانا رزق حلال ہو، رزق حلال ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس وقت دسترخوان بچھے اگر اس وقت کوئی سائل آ جائے اور فقیر آواز دے دے تو اسے خالی ہاتھ واپس نہ جانے دو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، منہ بگاڑ لیتے ہیں، کس وقت آ گیا۔ اسی وقت جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے، سورہ دہر جو اتنا عظیم سورہ اہل بیت کی فضیلت کے سلسلے میں آیا ہے، اس میں یہی ہے کہ جیسے ہی روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ویسے ہی سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے، اور اپنی اپنی روٹیاں جناب فضہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین اور مولا کائنات، یہ سب کے سب افراد اپنی اپنی روٹیاں سائل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا کہ دسترخوان پہ جب بیٹھو اگر کوئی سائل آواز دے تو ایسے عام حالات میں بھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر تمہارے امکان میں ہے، لیکن جب کھانا کھانے بیٹھے ہو تو جو کچھ ہے تو سائل کو جو کچھ بھی عطا کر سکتے ہو اسے عطا کر دو، خالی ہاتھ واپس نہ جانے دو۔ امام حسن علیہ السلام نے کھانے کے متعلق 12 باتیں بتائیں، کھانے کے متعلق فرمائی ہیں کہ 12 امور ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 12 چیزیں ہیں جنہیں کھانا کھانے سے متعلق مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے۔ یہ 12 کیا ہیں؟ ان 12 میں 4 واجب ہیں، 4 سنتیں ہیں اور 4 آداب میں شامل ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا آداب دسترخوان، کھانے کے آداب، پانی پینے کے آداب، آداب اسلامی۔ تو آداب میں یہ ہیں، جیسے یہ شیروانی جو ہم پہن کر کے درس دے رہے ہیں یا ٹوپی پہن کے درس دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ آداب میں ہے کہ جب ہم مجلس پڑھنے جائیں تو ایسا لباس پہن کے جائیں جو ممبر کے شایان شان ہو، جب ہم کلاس میں آئیں تو ایسا لباس پہن کے آئیں جو شایان شان ہو۔ تو شایان شان کے متعلق یہ ہے کہ جو اس کے لیے آداب مقرر کیے گئے ہیں ان آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ تو امام فرماتے ہیں، ہمارے دوسرے امام جو جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 4 واجب ہیں، 4 سنتیں ہیں اور 4 آداب ہیں۔ 4 4 8 اور 4 12 ہو گئے۔ 4 واجب کیا ہے؟ واجبات یہ ہے نعمت عطا کرنے والے کو پہچاننا، یعنی جس نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں اس ذات کو پہچانا، یعنی معرفت پروردگار، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اور یہ سوچنا کہ یہ نعمت ہمارے کریم، مہربان اور رؤوف پروردگار عالم نے ہم جیسے گناہگار بندے کو عطا کی ہے۔ تو اللہ کی نسبت ہے، اللہ نے عطا کی ہے، اللہ کا تحفہ ہے، لہذا اس کا احترام اسی انداز سے کرنا چاہیے۔ ایک عالم دین اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو مسئلہ تحفے کا نہیں ہوتا ہے، کس کے ذریعے یہ تحفہ ملا ہے اس کا احترام شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب احترام میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ایک عالم کے ذریعے سے، ایک مرجع کے ذریعے سے ہمیں یہ تحفہ ملا ہے۔ اگر وہ تحفہ کسی امام سے، نبی سے، رسول سے ملے تو کیا کہنا، اور اگر وہ تحفہ خدا سے ملے تو یہ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اس کا احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ تو
پہلی منزل کیا ہے کہ نعمت عطا کرنے والے کو پہچاننا. دوسری چیز کیا ہے؟ یہ جاننا کہ تمام نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں اور جو کچھ خدا نے عطا فرمایا ہے اس پر راضی رہنا. جو کچھ دے دیا ہے، اگر چٹنی روٹی ہے تو بسم اللہ کیا کہنا، گوشت روٹی ہے تو کیا کہنا، دال روٹی ہے تو کیا کہنا. تو اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پہ راضی رہنا، اس کا شکر ادا کرنا اور خود سے خوش رہنا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم کاہل نہ بنیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ رازق ہے لہذا ہاتھ پیر توڑ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں اور مولوی صاحب سے کہیں کہ کوئی تعویذ ایسا دے دیجئے کہ گھر بیٹھے ہمیں روزی ملتی رہے. تو بے شک اللہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسے ہر چیز کا اختیار ہے، وہ جیسے چاہے روزی دے دے، لیکن پسند یہی کرتا ہے کہ آپ محنت و مشقت کیجئے، صحیح کیجئے، کوشش کیجئے، اور اب اس کے بعد جو پروردگار عطا کرے تو اس میں آپ کی محنت بھی شامل رہے. تو اللہ عزیز اس بات کو رکھتا ہے کہ محنت و مشقت کریں. اب محنت و مشقت کے بعد جو ملتا ہے تو اپنے سے اوپر والوں کی زندگی نہ دیکھو، ان کا کھانا نہ دیکھو، شاہوں بادشاہوں رئیسوں کا کھانا نہ دیکھو. تمہیں جو اللہ نے رزق حلال کے طور پر دیا ہے بس اس پہ اللہ سے راضی رہو اور اس کا شکر ادا کرو. انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت میں اس سے بہترین نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہیں اگر ہم اللہ اور رسول اور ائمہ کے فرمودات پہ عمل کریں گے. تو اللہ جو کچھ عطا کرے اس پہ راضی رہنا، اس کے بعد بسم اللہ کہنا، چوتھے خدا کا شکر ادا کرنا. تو یہ 4 چیزیں ہوئیں جو واجبات میں ہیں، یعنی نعمت عطا کرنے والے کو پہچاننا، جو کچھ خدا عطا فرمائے اس پہ راضی رہنا، بسم اللہ کہنا، خدا کا شکر ادا کرنا. یہ واجبات میں سے ہیں. سنتیں کیا ہیں؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، یعنی ہاتھ دھونے کے بعد تب کھانا کھائیں. روایت بھی یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا چاہیے، اس کا شرف ہے، اس کی فضیلت ہے. بائیں طرف زیادہ زور دے کر بیٹھنا، یعنی جیسے ہم بیٹھیں تو بائیں طرف ہمارا دباؤ جھکاؤ زیادہ ہو. جو کچھ کھانا کم از کم 3 انگلیوں سے کھانا، 2 انگلیوں سے اٹھا کر کے کھانا نہیں چاہیے، 3 انگلیوں سے کھانا کھانا. اور انگلیاں چاٹنا. اب دیکھیے جو لوگ چھری کانٹا چمچہ استعمال کرتے ہیں تو وہ نہ تو 3 انگلیوں کو شامل کر پاتے ہیں اور نہ انگلیوں کو چاٹنے کا انہیں موقع ملتا ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، چھری کانٹا وغیرہ نہ استعمال کیا جائے تو بہتر ہے. خصوصاً روٹی کو چھری وغیرہ سے کاٹنے کی ممانعت شریعت میں آئی ہے. جیسے بہت سے لوگ بریڈ کو بھی، روٹی کو بھی کاٹتے ہیں چھری سے، شریعت میں اس کی خاص طور سے الگ سے ممانعت آئی ہے. روٹی کے احترام میں بہت سی روایتیں ہیں اور ادب اور احترام کے ساتھ انہیں لقمہ چھوٹا چھوٹا بنا کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے، بلکہ ہر لقمے پر اس کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے یہ رزق ہمیں عطا فرمایا، اور رزق عطا ہی نہیں کیا بلکہ کھانے کے لائق ہمیں اور ہمارے معدے کو رکھا ہے. اور آداب میں کیا ہے؟ 4 چیزیں آداب میں ہیں کہ جو کچھ کھانا اپنے آگے سے ہے اس میں سے کھانا. اب یہ نہیں کہ مان لیجیے پھل وغیرہ کٹا رکھا ہوا ہے تو دوسرے کے سامنے سے اٹھا کھا رہے ہیں، کہ بڑا والا جو ٹکڑا ہے وہ ان کے آگے ہے، اچھا والا ٹکڑا ان کے آگے. آپ کے سامنے جو کچھ ہے جب تک بہت ضروری نہ ہو، کوئی کھانے کی ڈش ہے جو دوسری طرف رکھی ہے اسے اٹھانا ضروری تو اٹھا لیجئے، ورنہ اگر کھانے کی چیزیں ایک ساتھ رکھی ہوئی ہیں، مثلا پھل وغیرہ کٹا ہوا ہے تو اپنے سامنے سے آپ کھاتے رہیے، چاہے وہ چھوٹا لقمہ ہو چاہے بڑا ہو، اس کی آپ پرواہ نہ کیجیے. تو جو کچھ کھانا اپنے آگے سے کھانا. دوسرے کیا ہے؟ لقمہ چھوٹا بنانا، چھوٹا چھوٹا لقمہ بنا کر کے کھانا. تیسرے خوب چبانا، جلدی جلدی اٹھایا، منہ میں رکھا، 2 مرتبہ گھمایا اور حلق کے نیچے، ایسا نہیں، چبا کر کے کھانا چاہیے. کھاتے وقت لوگوں کے چہروں کی طرف کم دیکھنا. آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، رزق کی طرف دیکھیے تاکہ آپ کی توجہ رزق کی طرف رہے. دیکھیے روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانے کے آداب کیا ہیں. جب روایت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اگر ہم سب بیان کریں گے تو بہت وقت چاہیے. تو روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانا داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے. اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو عام حالات میں کھانا داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے. کھاتے وقت 2 زانو بیٹھے، 2 زانو بیٹھے، 2 زانو بیٹھنا ضروری ہے. جیسے نماز میں تشہد کے وقت ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو کھانا جب ہم کھائیں تو 2 زانو ہو کر کے بیٹھیں. اور کوئی چیز لیٹ کے نہ کھائیں. جیسے مثلا کوئی پھل ہے، مونگ پھلی ہے، بادام ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، کوئی چیز ہے، لیٹے ہیں اپنا کھا رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہو لیٹ کر نہیں کھانا چاہیے. آلتی پالتی بیٹھنا مکروہ ہے. عام طور سے لوگ آلتی پالتی بیٹھتے ہیں.
تو کیا ہے یہ شریعت اسلامی میں آداب اسلامی میں مکروہ ہے۔ اور اگر پاؤں زانو پر رکھ کر بیٹھے تو یہ اور بدتر ہے۔ اگر پاؤں زانو پہ ایک پاؤں اٹھا کر کے زانو پہ رکھ کر کے اگر بیٹھے تو یہ اور بدتر ہے۔ بہرحال تو یہ ہمارے کھانا کھانے کے آداب ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ دیکھا ماضی میں کہ کچھ لوگ اس بات کو بہت اپنے لیے زہد کا کمال سمجھتے تھے کہ اچھا خاصا کھانا ہے اس میں پانی ملا دیا، کہ صاحب ہم اچھا کھانا نہیں کھاتے۔ اسلام اچھی غذا، اچھا لباس، اچھا مکان، اچھی سواری کے لیے منع نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ بہترین سے بہترین کھانا کھاؤ، مکان تمہارا بہترین سے بہترین ہو، سواری تمہارے پاس بہترین سے بہترین ہو، لباس تمہارا اچھے سے اچھا ہو، دولت زیادہ سے زیادہ حاصل کرو، مگر کہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے؟ جہاں تک حلال ذریعے سے یہ چیزیں فراہم ہو سکیں، اور جہاں حرام کا اندیشہ ہو پھر وہاں معمولی پر قناعت کرو، جتنا ممکن ہے اتنی پر قناعت کرو، پروردگار عالم اس کی بہترین جزا دے گا۔ لیکن اگر جائز طریقے سے تم اچھا کھانا کھا سکتے ہو تو بہترین کھانا کھاؤ، اسلام منع نہیں کرتا۔ مگر کیا حکم دوسرا کیا دیتا ہے کہ جب تم اچھا کھانا کھاؤ، تمہیں اللہ نے اس لائق بنایا ہے تو پڑوسیوں کا خیال کرو، اقربا کا خیال کرو، غریبوں کا خیال کرو، بھوکوں کا خیال کرو، ضرورت مندوں کا خیال کرو۔ ہم نے تمہیں یہ آسائش، ہم نے تمہیں یہ آرام غرور کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، گھمنڈ کرنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ ہم نے یہ اس لیے آسائش دی ہے کہ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ عطا کرنے والا پروردگار ہے، لیکن عطا کا ذریعہ اس نے اس وقت تمہیں بنایا ہے۔ تو یہ اللہ نے تمہیں نمائندہ بنایا ہے، اپنا اس معاملے میں تمہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ تم غریبوں کی مدد کرو، غرور نہ کرو، ناز نہ کرو، فخر نہ کرو۔ بڑی بڑی شخصیتوں نے غرور کیا یا غرور کا جذبہ بیدار ہوا تو فوراً پروردگار عالم نے وہاں ٹہوکا دیا ہے، تاکید کی ہے، تاکہ انہیں احساس ہو جائے کہ غرور اچھی چیز نہیں ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ارشادات سے ظاہر ہوتا ہے کہ لذیذ کھانا کھانا اور دوسرے لوگوں کو کھلانا، بہت سے مواقع ہیں جس میں ولیمے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیا مکان بناؤ تو ولیمہ دو، عقیقہ ہو تو اس میں ظاہر ہے کہ کھانا کھلاؤ مومنین کو، بچوں کا ختنہ ہو اس موقع پر اہتمام کر دو مومنین کو کھلانے کے لیے۔ بہت سے مواقع رکھے ہیں، حج کر کے آؤ اور مقامات مقدسہ سے سفر کر کے لوٹو۔ بعض روایت ہوتی ہے کہ کوئی بھی اہم سفر کر کے لوٹو تو کوئی بھی ذریعہ بن جائے مومنین کو کھانا کھلانے کا، یہ خود اپنی جگہ پہ ایک ثواب ہے۔ مومنین کو دعوت دینا، مومنین کو کھانا کھلانا، اور اس کے بعد پھر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ سب اسلام کے آداب میں شامل ہیں۔ تو یہ ظاہر ہوتا ہے تمام روایت سے کہ اچھا کھانا کھانے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اچھی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اور دوسروں کو کھانا کھلانا اور اس کی صفائی اور کوالٹی کا خیال رکھنا اور بہترین طریقے سے اہتمام کرنا اسلام کی نگاہ میں قابل تعریف کام ہے۔ اور لذیذ کھانوں کو، اچھے کھانوں کو، بہترین کھانوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ اسلام کی نگاہ میں کوئی اچھی بات نہیں کہ صاحب ہم اچھا کھانا نہیں کھاتے۔ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام یا مولا کائنات والا کی زندگی اس وقت تھی کہ جب مسلمانوں کے حالات بہت خراب تھے، لیکن جب مسلمانوں کے حالات اچھے ہیں اور اللہ نے آپ کو دیا ہے تو نعمت کا اظہار ضروری ہے۔ اس اظہار میں غریبوں کو، بے کسوں کو، ضرورت مندوں کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، وہ بھی اچھی زندگی بسر کر سکیں، اس کی کوشش کرنا ہے۔ غرور نہیں کرنا ہے، گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ فرعون اور شداد اور نمرود نے اگر غرور کیا تو اللہ ان کے غرور کو توڑتا ہے۔ تو اب دنیا میں جو معمولی افراد ہیں اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ذرا سی دولت ہوئی تو غرور کرنے لگے، تھوڑا سا علم آیا تو غرور کرنے لگے، اللہ کہتا ہے ہم غرور کو نہیں پسند کرتے۔ ہاں اظہار کرو نعمتوں کا، مگر اس میں غرور نہ شامل ہونے پائے، بلکہ اس کے ذریعے سے دوسرے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد ہو سکے۔ تو اب یہ اسلام نے اپنے اوپر اچھے اور لذیذ کھانوں کو یا اچھے لباس کو یا اچھی زندگی کو یا اچھے گھر کو یا اچھی سواری کو حرام نہیں قرار دیا یا خراب نگاہوں سے نہیں دیکھا، بلکہ قابل تعریف ہے۔ اگر یہ چیزیں حلال راستے سے تم بہتر سے بہتر فراہم کر سکتے ہو تو اسلام اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دولت نہیں حاصل کرو گے تو مسجد میں چندہ کہاں سے دو گے؟ دولت نہیں حاصل کرو گے تو شادی بیاہ کیسے کرو گے؟ دولت نہیں حاصل کرو گے تو مجلس ماتم کیسے کرو گے؟ دولت نہیں حاصل کرو گے تو اور جو اسلام نے رائے خدا میں خرچ کرنے کے ذرائع بتائے ہیں اس پر عمل کیسے کرو گے؟ تو اسلام نے ان چیزوں کو پورا نہیں سمجھا ہے، بس شرط اتنی رکھی ہے کہ حلال ہو، حرام طریقہ اختیار نہ کیا جائے، اور اتنا کھانا نہ کھایا جائے کہ عبادت الہی سے محروم ہو جائے، آدمی کسل بندی، کاہلی محسوس کرنے لگے اور اللہ کی عبادت میں حارج ہو جائے، حائل ہو جائے زیادہ کھانا کھانا۔
انسان کو چاہیے کہ حیوان کے مانند، جانوروں کے مانند ہر وقت کھانے پینے ہی کے خیال میں نہ ڈوبا رہے، کھانا پینا وقت کی ضرورت سمجھے، اور بس چونکہ زندگی کے لیے جتنا کھانا ضروری، جینے کے لیے کھانا ضروری ہے، کھانے کے لیے جینا نہیں ہے۔ تو حیوان کے مانند ہر وقت کھانے کا خیال نہ رکھے، بلکہ کھانے پینے سے اصل مقصد یہ سمجھے کہ عبادت میں قوت حاصل ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اتنا خرچ نہ کرے کہ فضول خرچی سے تعبیر کیا جائے، کیونکہ اللہ فضول خرچ کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کھانے پینے، رہن سہن، لباس وغیرہ میں آداب اسلامی کا خیال رکھیں۔ آج کھانا کھانے کے سلسلے میں بیان آپ کے سامنے پیش ہوا ہے، آئندہ انشاءاللہ دوسرے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔